अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज मैं आपसे दो इश्यूज़ के हवाले से बात करूंगा कि नवाज़ शरीफ की जो तकरीर थी आज मीनार पाकिस्तान में, उसमें किस के लिए क्या पैगाम था, इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या पैगाम था, रीजनल पावर्स के लिए क्या पैगाम था और आवाम के लिए क्या पैगाम था। यानी जो उन्होंने कोडेड अल्फाज यूज़ किए और जिस तरीके से तकरीर की, जिस बॉडी लैंग्वेज को यूज़ किया, उसमें क्या पैगाम था और क्या वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म क्या वही बनेंगे। इस हवाले से आपसे मैं अपना तज़िया शेयर करूँगा। उसके साथ साथ ये कि लाहौर का जलसा जो था, मुस्लिम लीग नून का शो था, वो कितने लोग उसमें थे, क्या कामयाब रहा या नहीं कामयाब रहा। हमारी टीम पूरी वहाँ पर रही है, वी न्यूज़ की भी, तो मैं आपको बताऊँगा कि वो जो वहाँ पर मौजूद सहाफ़ी हैं उस बारे में क्या कहते हैं। वो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नवाज़ शरीफ साहब की बड़ी हिस्टोरिक एक कमबैक था, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कह रहा था कि एक बड़ा यानी वो किस्मत के धनी साबित हुए। 4 दफ़ा गए बाहर, 4 दफ़ा वापस आए हैं और किसी वज़ीर-ए-आज़म को, मतलब उनकी उम्र के किसी वज़ीर-ए-आज़म को और इस तरह नसीब नहीं हुआ कि 3 दफ़ा पाकिस्तान में इक़्तिदार का हुमा उनके सर पे बैठा हो, फिर जिलावतन हुए हों, फिर आ गए हों, फिर जेल गए हों, फिर वापस बाहर चले गए हों। मतलब ये ऐसा कितनी बार हुआ है। 2007 में आए थे, दो उसके बाद जो है वो 2016 में आए थे, 17 में आए थे, 18 में अरेस्ट हुए थे, फिर उसके बाद 17 में बाहर निकले, फिर उसके बाद दोबारा गए बाहर 2019 में नवंबर में, और फिर अभी वापस आए। तो मतलब ये उनके लिए इक़्तिदार से निकाला जाना, मुल्क से निकाला जाना और फिर वापस आना, ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान की सियासत में बेमिसाल है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, चाहे उनके नाक़दीन हों या चाहे उनके हामी हों, ये बात तो माननी पड़ेगी। और आज जो उन्होंने अपनी स्पीच की, ज़ाहिर है बड़ी इमोशनल स्पीच थी। पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब हुए, जेल में जाने के बाद, उसके बाद से कभी वो मंजर आम पर नहीं आए थे अवामी सतह पर। 2017 के बाद वो मंजर आम पर इस तरह नहीं आए थे। जो आए थे तो वो स्पीच नहीं थी, तो उनकी जो आज की स्पीच थी वो इस लिहाज से बहुत ही अरसे के बाद कनेक्ट करना था आवाम से, और बड़ी एंटीसिपेटेड थी कि वो क्या कहेंगे, क्या मैसेज होगा, क्या वो जनरल बाजवा या जनरल फैज़ का नाम लेंगे, क्या इस्टेब्लिशमेंट से फिर पंगा लेंगे जिस तरह के पहले उनका हुआ था, या फिर मुफाहमत का बयानिया लेके आएंगे, मज़ाहमत का बयानिया लेके आएंगे। तो उनकी तकरीर ने बहुत सारे सवालात को ख़त्म कर दिया है। ज़ाहिर है उन्होंने अपनी तकरीर इमोशनल नोट पे शुरू की, उसमें अपना बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ज़ाहिर है मेरी वाइफ फ़ौत हो गई, मैं जब जेल में था, और मेरी बात जेलर ने नहीं करवाई। 2 घंटे बाद खबर दी कि वो फ़ौत हो गई है। मैं उससे मिन्नतें करता रहा कि भाई मेरी बात करवा दो। उसके पास 2 फ़ोन पड़े थे। मैंने कहा कि तुम्हारा क्या जाता है कि एक बात करवा दो। उसने कहा मुझे इजाज़त नहीं है। बट ही स्टॉप शॉर्ट ऑफ सेइंग नेम्स, मतलब उन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया था, बेसिकली मुझे क्यों निकाला, ये बात भी उन्होंने की। मेरे साथ ये ऐसा क्यों किया गया, ये बात की। लेकिन किसने किया ये भी कहा, वो कौन था जिसको मेरा काम पसंद नहीं आया ये भी कहा, लेकिन नाम नहीं लिया उन्होंने। तो बेसिकली, और नाम नहीं लिया। उसके बाद फिर उन्होंने अपना शेर भी सुनाए, बड़े सख्त किस्म के शेर, बड़े जज्बाती शेर थे। मनाजिर भी बड़े जज्बाती थे जब वो आए। इनफैक्ट मरियम नवाज़ उनसे गले लग के रो भी पड़ी। एक कोई भी ये समझ सकता है कि ये कैसा मौका होता है। ज़ाहिर है जिसके ऊपर आप 72 सालों में बहुत कुछ बीता हो, इक़्तिदार आया हो, फिर जेल आई हो, फिर जलावतनी आई हो, फिर इक़्तिदार आया हो, फिर जेल आई हो, फिर जलावतनी आई हो। तो मैं भी उस वक्त सोच रहा था कि उनके जहन में क्या क्या गुजर रहा होगा। एक ज़िंदगी की रील फिर जाती है ना, और फिर आपके सामने अवाम हो और बड़ा चार्ज क्राउड हो, और आपका शहर हो, लाहौर हो, अपना मुल्क हो, अपनी अवाम हो, तो फिर आप कैसा सोच रहे होंगे ये मुझे नहीं अंदाज़ा। यानी हम सोच भी नहीं सकते जितना, ज़ाहिर है वो इमेजिनेबल नहीं है। जिसके ऊपर से गुजरती है वही सोचता होगा। और फिर मरियम नवाज़, ज़ाहिर है उन्हें दुख कट्ठे सहे हैं, तो वो आज उनसे गले लग के रो पड़ी। और एक वो बज़ाहिर बड़ा ही एक इमोशनल सीन था, और बिल्कुल समझ आती है कि वो ऐसा ही होगा। ज़ाहिर है जब दुख कच्चे झीलें हों और अच्छा वक्त आए तो आपको होता है। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो बिहेव कर रहे थे। जब उनकी तकरीर शुरू हुई तो उससे पहले कौमी तराना बजाया गया, क्राउड था। एक तो ये कि उनको प्रोटोकॉल भी काफ़ी मिला पाकिस्तानी हदूद में। इस्लामाबाद में आए तो उनके साइन करवा लिए गए, लाहौर में गए, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी दी गई, प्रोटोकॉल में वो उतरे, हेलीकॉप्टर में उधर तक गए, जलसे में सिक्योरिटी बहुत अच्छी दी गई थी। तो इन सब चीज़ों से लग रहा था कि वो एक प्रोटोकॉल के साथ, एक मुफाहमत के साथ आए। और उनकी स्पीच, जैसे मैं आपको बता रहा था कि उनकी स्पीच में ये मैसेज भी आया है। जो मज़ाहमत की बात थी वो उन्होंने नहीं की, बल्कि उन्होंने बड़े क्लियर लफ्ज़ों में कहा मेरे दिल में इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं है। फिर उन्होंने रिपीट किया कि मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि मेरे दिल में अब इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, मैंने इतने अवाम को देख कर खुश हो गया हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने मंसूबे गिनवाए कि मैंने क्या क्या नहीं किया, और मोटरवेज़ बनाई,
اور سڑکیں بنوائیں. اس کے علاوہ میں نے منصوبے بنائے ترقیاتی, بجلی کے منصوبے لگوائے, اورنج ٹرین بنوائی. اس ملک میں جو بڑا منصوبہ ہوگا اس میں نظر آؤں گا. پھر انہوں نے عمران خان کا بھی نام لینے سے گریز کیا, اور کسی حد تک انہوں نے ایک دو تانے تو ضرور مارے, جیسے وہ انہوں نے کہا کہ میں تسبیح میرے پاس بھی ہے لیکن میں لوگوں کے سامنے نہیں گھماتا, لیکن اللہ سے مانگتا ہوں, اللہ کے ساتھ وہ کرتا ہوں. پھر انہوں نے جو ایک جسچر دکھایا کہ جی فلسطین کا پرچم لہرایا, یہ بڑا ایک پازیٹیو جسچر ہے. پاکستان میں اس وقت اس کی بڑی ایکسیپٹنس بھی ہے, اور ایک واقعی ہیومینیٹیرین مسئلہ پوری مسلم ورلڈ اس وقت دیکھ رہی ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ظلم. تو اس پہ ایک بڑا اچھا میسیج گیا کہ انہوں نے وہ پرچم بھی لہرایا, اس کا پیغام بھی دیا. پھر وہ ایک لیڈر کے طور پر انہوں نے بات کی, مطلب بیسیکلی ایک ہوتا ہے نا کہ صرف ڈومیسٹک ایشوز پہ نہیں کنٹینٹ کیا انہوں نے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے پہ ہم باعزت حل کے حوالے سے چاہتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان کا کوریڈور ہوتا بنگلہ دیش تک, یعنی کہ اگر ایسٹ پاکستان ہوتا تو, یعنی انہوں نے دبے لفظوں میں تنقید ضرور کی اسٹیبلشمنٹ کی ماضی کی پالیسیز کی, لیکن نام نہیں لیے کہیں پہ بھی, نہ عمران خان کا لیا نہ اسٹیبلشمنٹ کا لیا. پھر انہوں نے اپنے دور کو یاد کروایا کہ میرے دور میں روٹی کتنے کی تھی, 4 روپے کی تھی, آج دیکھیں کتنے کی. میرے دور میں ڈالر 105 روپے کا تھا, آج دیکھیں کتنے کا ہے. میرے دور میں بجلی کے بل کتنے تھے, بڑا انہوں نے بل رکھے ہوئے تھے ایک دو بندوں کے, ان کے نام لے کے, جی 2016 میں اس کا اتنا بل آیا, اور 2023 میں کتنا بل آیا, 22 میں کتنا بل آیا. تو انہوں نے وہ بتایا کہ بجلی پہلے ہی سے مہنگی ہو رہی تھی. بہرحال انہوں نے اپنے بھائی شہباز شریف کو کسی حد تک ریسکیو کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا میں صفائی نہیں دے رہا, لیکن پھر بھی انہوں نے بتایا کہ مہنگائی شروع جو ہے عمران خان صاحب کے دور میں ہو گئی تھی. اگست 2022 میں بل زیادہ آ رہے تھے, اس کے بعد بھی بڑھے ہیں ظاہر ہے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ بلیم ان کو جاتا ہے, جب سے ان کو نکالا گیا تو چیزیں بگڑی ہیں. پھر انہوں نے دعا بھی کروائی, اسلام کا بھی بڑا انہوں نے ذکر کیا, درود شریف بھی کہا کہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے, دعا کروائی بڑے رکت امیز انداز میں, بڑے مطلب ایک ایسے انداز میں جس میں علماء کرواتے ہیں, مطلب ایک عام طور پہ سیاسی لیڈر دعا اس طرح کی نہیں کرواتے. تو اور اوورآل میسیج ان کا مفاہمت کا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے پیغام دیا کہ میں انتقام نہیں چاہتا, میں انتقام کے حوالے سے نہیں بلیو کرتا, اور میرے دل میں کوئی چیز نہیں رہی, میں لوگوں کو دیکھ کے اب بھول گیا ہوں, لیکن مجھے سب پتہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ اب کوئی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کو, ملکی سٹیک ہولڈرز کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا, ملک کو اس مشکل سے نکالنا ہوگا. تو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر چلنا ہے, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو, سیاستدانوں کو, سیاسی جماعتوں کو مل کر چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, اور آئینی کردار ادا کرنا ہے. آئین کا وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو باقی, لیکن آج انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نام تو نہیں لیا, لیکن انہوں نے کہا کہ آئین کو بالا تر رکھ کے ہم نے چلنا ہے. یہ بات انہوں نے کی. اور اس کے علاوہ انہوں نے ریجنل بات کی, فلسطین کے حوالے سے بھی کی, کشمیر کے حوالے سے بھی کی, کوریڈورز کے حوالے سے کی. تو اس میں کچھ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ وہ انڈیا دے رہے ہیں کہ ہم ایک ریجنل ڈیولپمنٹ کے ایک ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے, جیسے کہ سی پیک بنایا تھا. اسی طرح اگر ایک اور کوریڈور ہو پاکستان سے بنگلہ دیش تک, تو راستے میں وہ سارا ہو. بنگلہ دیش کی ترقی کا ذکر بھی کیا. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فیلنگز جو ہیں اسٹیبلشمنٹ میں بھی پائی جاتی ہیں. ہم ایک دفعہ گئے تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا, ایک اعلیٰ عسکری حکام نے ہمیں بتایا, ایک ورک شاپ تھی, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ریجنل ڈیولپمنٹ کے ماڈل کو اپنائے, کیونکہ دنیا اس وقت ریجنز کے ذریعے ترقی کرتی ہے. دنیا میں ریجنز ترقی کرتے ہیں, ایک ملک اکیلے ترقی نہیں کرتا آئسولیٹڈ. اور یہ بات صحیح اس لیے بھی ہے کہ میں آسیان ملکوں میں کام کرتا رہا ہوں, برونائی میں, تو وہاں پہ آسیان کا ریجنل ڈیولپمنٹ کا اتنا وہ ہے, ریجنل کنیکٹیوٹی ہے, تجارت ہوتی ہے, فری ٹریڈ ہوتی ہے. صرف آسیان میں نہیں ہوتے, یورپ میں بھی ہوتا ہے. یورپ میں آپ دیکھیں کہ یورپ کے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ پہلے کرنسی بھی ایک جیسی یوز کرتے ہیں, سوائے انگلینڈ کے یورو کرنسی چلتی ہے, فری ٹریڈ ہوتی ہے, لوگ آنا جانا ایک دوسرے کا کھولتے ہیں. یہی ترقی کا راستہ ہے. تو میرے خیال ہے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ہی اب ریجنل ترقی کے موڈ میں ہیں. تو وہ یہ بھی انہوں نے بات کی. تو میسیج انہوں نے کی میسیج جو دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, وہ پیس کا, مفاہمت کا میسیج دیا, مزاحمت کا نہیں. اس کے علاوہ ریجن کو میسیج دیا پیس کا, امن کا, ترقی کا, کہ جی مل کر انڈیا کے ساتھ بھی, چائنا کے ساتھ بھی, سعودی عرب, یو اے ای, ایران, سب کا ذکر کیا. فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے انہوں نے ساروں کو اس کا ذکر کیا, تو ان کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف کی جو ہے وہ ریجنل اپروچ ہے, اور ریجنل ان کی رسپیکٹ بھی ہے کسی حد تک. آپ دیکھیں کہ ایران میں ان کو رسپیکٹ کی جاتی ہے, سعودی عرب میں ان کو رسپیکٹ کی جاتی ہے, انڈیا میں ایون پرائم منسٹر مودی آئے بھی تھے ادھر ان سے ملنے, اور جب افغانستان کے دورے پر تھے تو واپسی پہ سٹاپ اوور کیا, اور ایک شادی میں جو ان کی فیملی کی تھی نواز شریف کی, وہ شریک بھی ہوئے تھے. چائنا میں ظاہر ہے سی پیک ان کا ہوا تھا, تو ادھر بھی ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے.
اور ایون افغانستان میں جب افغانستان میں دوسری گورنمنٹ تھی اس سے پچھلی, تو ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ان کو مل کے آئے تھے. تو بیسیکلی چونکہ ایک ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے, 1990 سے حکومتوں میں ہیں, تو اس سے ایک آپ کا اسٹیچر بھی ہوتا ہے اور ریجن بھی آپ کو ٹرسٹ کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے جس سے ہم بات کر سکتے ہیں اور جس کی پریڈکشن دی جا سکتی ہے, پریڈکٹیبل یعنی بیہیویئر ہوگا. تو ریجن کو انہیں اس کا میسج دیا, اور عوام کو میسج کیا دیا کہ جی آپ کا روزگار بہت امپورٹنٹ ہے, مہنگائی سے نجات بہت امپورٹنٹ ہے, اور پھر ہوپ بھی دی. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ میرے ریپیٹ آفٹر می, یعنی میرے ساتھ ساتھ بولیں آپ کہ یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. تو ایک تقریر اوورآل ایک اچھی تقریر تھی اور اچھا میسج دیا انہوں نے, اور یہی میسج کی پاکستان کو سب ضرورت ہے. جو بات نہیں کی وہ انہوں نے عمران خان کی نہیں کی, اگر وہ کر دیتے تو اور بھی اچھی بات ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ, تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ چلنا چاہیے. تمام سیاسی قوتیں مل کے ہی پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتی ہیں, تو باقیوں کی طرف بھی اولیو برانچ بڑھانا چاہیے. امید کرتے ہیں کہ جب وہ اگر ان کو کوئی کسی پاور کی پوزیشن میں آتے ہیں تو وہ کم از کم عمران خان کے لیے بھی سوچیں گے کہ وہ جیل سے باہر آئیں اور وہ عملی سیاست میں حصہ لیں. اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو جلسے کے حوالے سے ہماری بات چیت ہوتی ہے, لاہور میں جو مقیم لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریزاؤنڈنگ قسم کی سکسیس تھی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی لوگ اکٹھے ہوئے اور جلسہ گاہ پوری بھر گئی. آپ کو بتائیں کہ 2011 میں جو عمران خان کا جلسہ تھا وہ بہت بڑا جلسہ تھا, بہت بڑی سکسیسفل سٹوری تھی. اس کے بعد سے پی ٹی آئی کی قسمت بدل گئی تھی, لوگ شامل ہونا شروع ہوئے, الیکٹیبلز آئے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی پالیٹکس بدل گئی. وہ یعنی ایک اپوزیشن کی جماعت سے اقتدار کی جماعت ہوئی. اس کے بعد ظاہر ہے 2013 کے الیکشن میں کے پی میں ان کی گورنمنٹ بھی بنی, پرویز خٹک وزیر اعلیٰ بنے. تو یعنی کہ آپ اس جلسے سے بہت, وہ جلسہ ایک لینڈ مارک ایونٹ بن گیا تھا, اور ایک ایسا ہے جس کے ساتھ ہم میئر کرتے ہیں کہ یار یہ جلسہ اس سے بڑا کوئی جلسہ نہیں کر سکا. لیکن آج کا جلسہ ہمارے وہاں پر موجود صحافی دوستوں کے مطابق اس سے بھی بڑا جلسہ تھا. اس وقت وہ 11 ایکڑ جگہ مختص کی گئی تھی عوام کے لیے, آج 15 ایکڑ جگہ مختص کی گئی تھی, اس سے زیادہ جگہ مختص کی گئی تھی. اور وہ ساری جگہ نہ صرف بھری بلکہ اس کے باہر بھی بڑی تعداد تھی لوگوں کی. جو چوک تھے وہاں پر ٹریفک جام ہو گئی تھی, وہاں پر لوگ باہر کھڑے تھے, جو لوگ اندر تھے اتنے ہی لوگ یا اس سے کم لوگ تھوڑے ہوں گے لیکن باہر بھی کھڑے تھے. یعنی کہ لاہور کے لوگوں کی تعداد تو تھی امڑ آیا تھا لاہور بھی, لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے کہ, یعنی کہ لاہور کے لوگ ہی نہیں تھے سارے, اس میں باہر پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے, گلگت بلتستان سے لوگ آئے تھے, بلوچستان سے بھی, پنڈی سے بھی, پورے پنجاب سے, تو ہر طرف سے لوگ آئے ہوئے تھے. اور لاہوریوں نے بھی, وہ کہتے ہیں دن کو لاہوری نہیں تھے اور شام کو لاہور کی لوکل پاپولیشن بھی آئی تھی. لیکن ہمارے جو دوست ہیں ان کے مطابق لاہور میں جو جلسے ہوتے ہیں اس میں لوکل لاہوری لوگ کم آتے ہیں, یعنی بہت زیادہ نہیں آتے کہ اوور ویلمنگ میجارٹی ان کی ہو, لیکن آج جو ہے وہ مناسب لوگ آئے تھے. آج بھی یعنی کہ ٹوٹل سارا ڈومیننس ان کی نہیں تھی, شام کو ان کی تعداد زیادہ ہوئی. اور خواتین کا انکلوجر بھی تھا اس میں, میرا خیال ہے نوجوان محنت کافی ہوئی تھی. اس سے پہلے نوجوانوں کو متحرک کیا گیا, ایم ایس ایف کو متحرک کیا گیا, مریم نواز نے پورا زور لگایا تھا. ظاہر ہے مریم نواز, سعد رفیق جو سٹیج پہ بھی تھے, ان لوگوں نے لاہور کی جو ان کی پارٹی کی تنظیم ہے, پھر پنجاب کی پارٹی کی تنظیم ہے, اس کو کیا. اور میرے خیال میں یہ اتنا مشکل اس لیے بھی نہیں تھا کہ انہوں نے الیکٹیبلز کو اور جو ٹکٹ کے اسپائرنٹس تھے ان کو کہا تھا کہ ٹارگٹ دیے گئے تھے کہ آپ نے 3000 لوگ لانے, آپ نے 5000 لوگ لانے, اور ان ٹارگٹس کو الیکشن سے پہلے تو ظاہر ہے پھر ایم این اے ایم پی ایس پورا کرتے ہیں. تو مجھے پہلے بھی امید تھی کہ لوگ آ جائیں گے اور کامیاب ہو جائے گا جلسہ, اور اب ظاہر ہے یہ وقت ثابت ہو چکا ہے. اور جو بالکل انڈیپینڈنٹ ایسٹیمیٹس ہیں ان میں بھی 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی تعداد تھی. 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں تو کافی لوگ ہوتے ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی جو دعویٰ ہے پی ایم ایل این کا وہ تو ظاہر ہے اس سے بھی بہت زیادہ, وہ تو 5-4 لاکھ کی بات کرتے ہیں. لیکن جو بالکل انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں, جو بالکل ہی غیر جانبدارانہ لوگ ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے اوپر تعداد تھی. اور کتنی اوپر تھی ظاہر ہے یہ ایگزیکٹلی کون گنتا ہے, نہ گن سکتا ہے. یہ جو پریڈکشنز ہوتی ہیں ویسے ہی ہوتی ہیں, لیکن اس بات میں کسی بندے کو شک نہیں تھا, کسی صحافی, کسی تجزیہ کار کو جو لاہور میں ہے, کہ جلسہ ایک کامیاب پاور شو تھا. یعنی کہ نون لیگ جو پہلا امتحان ہے اس میں کامیاب ہو گئی ہے, نواز شریف بھی کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن ان کی تقریر بھی اچھی تھی. یعنی کہ اس لحاظ سے کہ اس میں کوئی کنفرنٹیشن کی بات نہیں تھی, اور اب یہ نہیں لگ رہا کہ جھگڑا ہو جائے گا یا ان کی ضمانت منسوخ ہو جائے گی یا پھر کوئی اور ان کی کنفرنٹیشن امیجیٹلی ہوگی. اور اگلے وزیر اعظم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرا اندازہ اور تجزیہ ہے کہ ظاہر ہے نواز شریف یہی چاہیں گے کہ وہ وزیر اعظم بنیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے, ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جب انہوں نے آج اپنی باڈی لینگویج سے, اپنی باتوں سے یہ شو کیا کہ وہ ابھی بھی فٹ ہیں, ہیلدی ہیں, پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, یعنی کہ اپنے بھائی کو یہ اقتدار کا ہما دینے کے بجائے خود بھی سنبھال سکتے ہیں. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بھی بات ہے کہ آبویس ہے کہ آپ دیکھیں, اگر انہوں نے مریم نواز کا کافی دفعہ ذکر بھی کیا,
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل انہیریٹنس جو ہے وہ آپ کی اولاد کو جائے تو وہ ان کو خود ہی پرائم منسٹر بننا پڑے گا. اگر شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں اگلے تو اس کے بعد مریم نواز کے چانسز کم ہو کے حمزہ شہباز کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ آبویس ہے کہ وہ چاہیں گے کہ مریم نواز ان کی جانشین بنے, سیاسی جانشین. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ خود پرائم منسٹر بنے. اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی یہ میرے خیال میں ان کے اندازے ہیں کہ ظاہر ہے نواز شریف کی وجہ سے ایک تھوڑی سی ان میں عوام میں بھی ظاہر ہے عمران خان کی جتنی مقبولیت ہے اس کے مقابلے میں نواز شریف کی بھی کچھ مقبولیت ہے, اور اس مقبولیت کا بھی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی پاور ہو جو جن کو عوام میں مقبولیت بھی حاصل ہو اور جو عوامی فیس ہوں, عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھتے ہوں, تو وہ اگر پرائم منسٹر بنے تو وہ زیادہ مقبول ہوں گے عوام میں, اور ان کی پالیسیز کو زیادہ ایکسیپٹنس حاصل ہوگی. اور ریجنل لیول پہ بھی نواز شریف کو ایکسیپٹنس حاصل ہے, تو بہت زیادہ چانسز برائٹ ہو گئے ہیں کہ اگر ان کے لیگل مسئلے حل ہوتے ہیں اور لیگل مسئلے ان کے اتنا چیلنج نہیں بنتے اور باقی حالات اسی طرح کا اسٹیٹس کو رہتا ہے جو کہ آج کل کا ہے, تو نواز شریف صاحب کے پرائم منسٹر بننے کے چانسز کافی ہموار ہیں. یعنی کہ اگر پارٹی ان کی جیتتی ہے تو شہباز شریف کے مقابلے میں نواز شریف کے چانسز کافی ہموار ہیں. اگر الیکشن میں ہی یہ نہیں جیتتے تو اور بات ہے. تو یہ تھا میرا آج کا تجزیہ, امید ہے آپ کو پسند آئے گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.